बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आज बेहिस्सी की इंतहा पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जहां लाहौर में बसंत के लिए वो अंदरून पहुंचे और मरियम नवाज साहबा के नए नवेले समधी के साथ वो पतंगे उड़ती हुई देख रहे थे, यानी वो खुशी मना रहे थे। ऐन वो वक्त जब इस्लामाबाद में लोग जनाजे उठा रहे थे, नवाज शरीफ साहब उड़ती हुई पतंगों को दाद दे रहे थे कि उनकी बेटी ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है कि लाहौर जो है वो पुराना बूला बिसरा अपना इवेंट जो है वो मना रहा है। बसंत में गुड्डियां उड़ रही हैं, खाने बन रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, रंग बिरंगे कपड़े लहराए जा रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद में आंसू हैं, सिसकियां हैं और लोग जो हैं अपने प्यारों को दफना रहे हैं। इस सारे मंजरनामे के दौरान जनाब मोहसिन नकवी साहब आज फिर आते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें कहते हैं, जिससे लोग तनकीद कर रहे हैं कि आप क्या ये बात कर रहे हैं कि 99 100 में से 99 अगर रोक दिए गए, एक हो जाए तो क्या मसला है। उस एक ही का मसला है जो कामयाबी से अपना घटियापन मजमूम मकासद पूरे करने के लिए मासूमों की जान लेता है। उसी एक का मसला है जिसको रोकना सबसे मुश्किल हुआ है। इसके अलावा तारड़ साहब ने भी आज अजीबोगरीब सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन पर भी लोग इंतहाई ज्यादा तनकीद कर रहे हैं, लानते भेज रहे हैं कि कैसे मुमकिन है जब आप जनाजों की बात कर रहे हो, जब आप शहादतों की बात कर रहे हो और दांत निकाल रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। लेकिन क्या लोगों को यह आइडिया नहीं, याद नहीं कि शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत ने जब जैनब जैसा वाक़या पेश आया था कसूर में, उस मासूम बच्ची वाला, तो उसके वालिद के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या शहबाज शरीफ साहब के दांत आप भूल गए? ये तो हैं ये ऐसे बेहिस जिनको इस्लामाबाद का दुख दर्द महसूस ही नहीं हो रहा और लाहौर में खुशियां मनाई जा रही हैं। इसके अलावा जनाब हुकूमत जो है वो लोगों की जेबें काटने के लिए एक कैंची तैयार करके लाई। सनदों को जनाब सहूलत दी, बिजली में कीमतें कम करना, क्योंकि IMF कहता है कि आप कम नहीं कर सकते। अगर आपने किसी को फ़ायदा देना है, सब्सिडी देनी है, तो भाई अपनी ही जेब काट के किसी और के पैसे निकाल कर उसमें डालें। तो अवाम की जेब पर 200 से 600 अरब का डाका डालने की तैयारी कर ली गई है और कोई चूं चां भी नहीं कर रहा, क्योंकि सब मुतमिन है। हुकूमत जो चाहे करे, उनको सिर्फ ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दे, बाकी चलने दे मामला जैसे चल रहे हैं कि सांस लेने की आज़ादी है, बाकी सारे मामला जो हैं हुकूमत दबाकर चल रही है। इसमें एक खबर सामने आती है और तमाम पाकिस्तान के बड़े अखबार जो हैं वो इसको अपने आज के अखबार की शख्स सुर्खी के तौर पर छापते हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर कहीं भी इस पर वो जो सीना को भी करने वाले जर्नलिस्ट थे ना इमरान खान के दौर में, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। जो कहते थे हम गिरेबान पकड़ेंगे, किसका गिरेबान पकड़ेंगे? वज़ीर आज़म का गिरेबान पकड़ें। तो आज पकड़ें वज़ीर आज़म का गिरेबान, जो अवाम की जेब में हाथ डाल चुका है और बल्कि जेब ही काट चुका है। पूरी खबर आपके सामने रखेंगे, क्योंकि अवाम को निचोड़कर अब अरबपति सनतकारों को रिलीफ देने की हुकूमत ने तैयारी मुकम्मल कर दी है। इस खबर की मुकम्मल तफसील जो है वो आपके सामने रखेंगे। इसके बाद एक खौफनाक काम, यानी आईनी अदालत बनना और फिर इमरान खान के मुकदमात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पेपर वेट बनकर बैठ जाना। अब सुप्रीम कोर्ट में 13 मुकदमात जिनकी सुनवाई होने जा रही है, उसमें इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। वो मुकदमात जो जिनमें इमरान खान बरी हो चुके हैं या जिनमें इमरान खान की जमानत हो चुकी है, वो मुकदमात ज़ेर समाअत होने वाले हैं और उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एक एलामिये पर खुश है। जो उन्होंने यादाश्त पेश की थी उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने भी फराख दिली का मुजाहरा किया। उन्होंने जनाब एलामिया जारी किया। शुरू कर लेते हैं, तफसीलात आपके सामने रखते हैं और उसके बाद आसमा जहांगीर साहबा के रेफरेंस पर जो अब मेहमानों की लिस्ट थी ना, वो अगर आसमा जहांगीर साहबा जिंदा होती तो छितर मारती कि मैंने इस काम के लिए इतनी तगदो की थी, कोशिश की थी, जदोजहद की थी कि मेरे नाम पर ये लोग आके तकरीर करें। और वहाँ पर एक तकरीर जस्टिस बाकर नजवी साहब ने भी की है। उन्होंने भी 10 स्टेप बताए हैं कि आईनी अदालत क्यों ज़रूरी थी। वो 10 स्टेप अगर आप सुन लें तो उसके बाद सिर्फ एक गाउन उतारना है जजों ने और वो यूनिफॉर्म पहन लेनी है जिसकी वो बात कर रहे हैं। शुरू कर लेते हैं जनाब। जो इमरान खान के 13 मुकदमात हैं, जो अब नया एक शतरंज, एक नया खेल रचा जा रहा है इमरान खान को ट्रैप करने के लिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है इस वक्त सहूलतकारी करेगी। खबर सुन लीजिए। अदालत उज़्मा में इमरान खान के 13 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जो है वो 13 मुकदमात की समाअत करेगा, जिसमें जस्टिस
یا فریدی صاحب اور جسٹس شاہد بلال صاحب پر مشتمل 2 رکنی بینچ جو ہے 9 فروری کو ان مقدمات کی سماعت کرے گا۔ عمران خان کی ضمانت کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیل سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے جناب۔ بشرا بی بی کی ضمانت کے خلاف پنجاب کی اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ عمران خان کی الیکشن کمیشن کی فوجداری شکایت کے خلاف اپیل پر سماعت بھی مقرر ہو گئی ہے۔ عمران خان کے آفیشیل سیکرٹ ایکٹس اور نیب کے مقدمات میں سماعت بھی فکس ہو گئی ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی ضمانت کے خلاف نیب کی اپیل سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی بریت کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ 9 مئی لاہور مقدمات میں عمران خان کی ضمانت کے خلاف سرکار کی اپیل سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ حد کے عزت کیس میں شہباز شریف صاحب کے خلاف بانی کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں۔ رجسٹرار آفس نے تمام متعلقہ فریقین اور وکلاء کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ یعنی عمران خان کو جہاں جہاں سے ریلیف ملا تھا، جہاں جہاں سے مقدمات اڑے تھے، ضمانت ہوئی تھی اور بریت ہوئی تھی، وہ سارے کے سارے مقدمات 13 کے 13 اٹھا کر سماعت کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر سرفراز ڈوگر صاحب کی کورٹ ہے، اور وہاں سے جو خبریں ہیں، 1 سال ہو گیا عمران خان کو سزا مقدمے میں ہوئی، اور اس کی ضمانت کے لیے، اس مقدمے میں سزا کو چیلنج کرنے کے لیے وہاں پر پٹیشن پڑی ہے، اور ڈوگر صاحب کی نظر اس پر نہیں پڑ رہی۔ تو اب دیکھ لیں کہ عمران خان کے لیے کون سا نیا ٹریپ تیار ہو رہا ہے کہ عمران خان کو مسلسل جیل میں رکھنا ہی مقصود ہے۔ اور دوسری جانب پی ٹی آئی نے جو دنیا کا انوکھا کام کیا تھا، ایک یادداشت جو ہے سپریم کورٹ میں جمع کروائی تھی، اور سپریم کورٹ نے اس کے جواب میں ماشاءاللہ سے اعلامیہ بھی جاری کر دیا، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، کون اڑے ویسے ہی کھانے والے، جیسے ذبح کرنے والے ویسے ہی کھانے والے۔ اس خبر کی بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ عمران خان کی صحت سے متعلق شکایات اور پی ٹی آئی تحفظات پر سپریم کورٹ نے ایک اعلامیہ جاری کیا۔ پی ٹی آئی کے تحفظات متعلقہ حکام تک پہنچا دیے تھے، اعلامیہ میں تصدیق کر دی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کن تک انہوں نے پہنچانے تھے؟ سپریم کورٹ کا ایسے مسائل پر ایس او پیز جاری کرنے کا بھی فیصلہ پی ٹی آئی اور اپوزیشن ارکان نے سپریم کورٹ کے بعد احتجاج کیا۔ اعلامیہ میں لکھا گیا، عمران خان تک رسائی اور میڈیکل رپورٹس کے حصول کا مطالبہ کیا گیا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے وفد کی جانب سے پیش کیا گیا میمورنڈم وصول کیا۔ پی ٹی آئی کے وکیل سلمان راجہ کی چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات کروائی گئی۔ سپریم کورٹ نے معاملہ زیر سماعت مقدمے سے متعلق نہ ہونے پر متعلقہ حکام کو بجا دیا۔ 1 ہفتے تک کوئی جواب موصول نہ ہونے پر پی ٹی آئی وفد دوبارہ سپریم کورٹ پہنچا۔ سپریم کورٹ نے ایسے معاملات کے لیے متاثرہ فریقین سے رابطے کے لیے ایس او پیز بنا دیے ہیں۔ ایس او پیز میں انصاف تک رسائی اور ادارہ جاتی معاونت سمیت دیگر مسائل کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس پورے اعلامیے کی وہ جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس کو بغور پڑھتے ہیں، تو حیران کن طور پر ایک چیز جو ہے، ایک ڈنڈی جو ہے، ایک بدنیتی جو ہے، وہ سامنے نکل کر آتی ہے کہ جناب پوری کی پوری پریس ریلیز میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور بالکل وہی فارمولہ کاپی کیا گیا ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی 6 جنوری کی پریس کانفرنس میں تھا، کہ عمران خان کا نام نہیں لیا گیا تھا، وہاں اس کی یہ وہ الفاظ استعمال کیے گئے تھے۔ یہاں سپریم کورٹ نے بھی پوری کی پوری اس اعلامیہ کے اندر عمران خان کا نام نہیں لیا، لیکن یہ کہہ دیا کہ جیل میں قید ایک لیڈر، یعنی سپریم کورٹ جو ہے وہ خدمت میں 4 قدم آگے نکل گئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو شاید خوش کرنے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے، کہ ہمارے لائق کوئی اور خدمت ہو ہم وہ پوری آپ کے لیے حاضر ہیں، کیونکہ عمران خان کا نام میڈیا میں نہیں چلتا، عمران خان کا نام ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں لیتے، عمران خان کا نام جو ہے وہ اس وقت ایک بہت بڑے خوف کی علامت ہے، جس کو سپریم کورٹ نے بھی منوان جناب فالو کیا ہے، اور اس اعلامیہ کے اندر عمران خان کا نام لکھنے کی بجائے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جیل میں قید ایک لیڈر۔ یہ حالات ہیں اس عدلیہ کے، اور کیوں نہ ہوں، کیونکہ اب میں آپ کے سامنے وہ آواز رکھنے لگا ہوں جس کو کہتے ہیں کہ دل تھام لے۔ یہ آواز جو آپ سننے والے ہیں یہ جسٹس باقر علی نجوی صاحب کی ہے، اور وہ آئینی عدالت بننے اور اس بینچ کا حصہ بننے پر 10 سٹیپس جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ تبصرہ مختصر کہ ان ججز کے گاؤن اتار کر شاید انہیں کوئی یونیفارم پہنا دینی چاہیے تاکہ ان کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں، کیونکہ میں نہیں، بار بار آپ کو یاد دلاتا رہتا ہوں کہ یہ الفاظ جو تھے یہ منیف فاروق کے تھے کہ آئینی عدالتیں وہی فیصلے کریں گی جو ان کو کہا جائے گا۔ اب باقر نجوی صاحب کو سنیے جو آسما جہانگیر ریفرنس میں خطاب فرما رہے تھے، جہاں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کچھ فیصلے اختیارات سے تجاوز کر کے کیے، پالیسی میٹرز پر فیصلے لیے جو سپریم کورٹ کا کام نہیں تھا، اداروں کے اختیارات کو بائی پاس کیا گیا۔ یہ آواز جسٹس باقر نجوی صاحب کی ہے۔ میں اس کو کچھ 10 فیکٹرز
رکھوں گا جس کی وجہ سے غالباً یہ کورٹ بارز وجود میں آنے میں اس کی بنیاد پڑی ہے۔ ایک تو جوڈیشل اوور ریچ کا کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ نے بہت، چاہے وہ ڈومیسٹک پالیسی ہو، چاہے وہ فورن پالیسی ہو، چاہے وہ اکنامک پالیسی ہو، چاہے وہ ایجوکیشن پالیسی ہو، چاہے وہ کسی اور نوعیت کی پالیسی ہو، وداؤٹ گیٹنگ دی ایکسپرٹس اوپینین۔ تو یہ ایک الزام تھا کہ جوڈیشری نے پالیسی میکنگ باڈیز کے اوپر انفلوئنس کرنا شروع کر دیا، جو کہ ان کا کام نہیں تھا۔ پھر یہ کہا گیا کہ انسٹیڈ آف ڈیسائڈنگ دی کیسز ان اکارڈنس ود لا، cases were decided according to the subjective perception, and not the objective perception of the judges. Obviously, the judiciary is composed of different judges coming from different background, from different areas and different educational background and different experiences. So their sense, the perception of their justice was bound to be different. So that was a great debate has been going on, that this would interfere into the working of the executive. Then directly issuing directions in certain way that the department or the institution whose primary duty was to function properly and to address those issues, they were bypassed, and directly the matter would land into the courts, and then the orders were passed directly. The result was that the issues of misgovernance were exposed, but instead of correcting them, the court used to do things itself, which probably had given rise to so many questions. حالانکہ یہ وہی باقر نجوی صاحب ہیں، معزز جج ہیں، جن کو جناب لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نہیں بنایا گیا تھا، اور وہاں پر جو اس وقت گفتگو ہوئی تھی وہ ہم اب اس وقت کر بھی نہیں سکتے۔ جسٹس شجاعت اور جسٹس باقر نجوی صاحب کو بائی پاس کر کے جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا گیا تھا، اور جو وجوہات بنائی گئی تھی وہ بڑی خطرناک، خوفناک تھی۔ اب یہی باقر نجوی صاحب جو ہیں اس وقت آئینی عدالت کیوں بنائے گی، پوری لاجکس دے رہے ہیں، اور وہ آئینی عدالت جس کے بارے میں پنڈی کے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے قاصد اب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ وہی فیصلے کریں گے جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی، یعنی نہ ان کے پاس آزادی ہے، نہ اختیارات ہے، اور نہ ہی آئین اور قانون کی کوئی کتاب، بس ایک آرڈر آئے گا اور وہ یہ جسے کہتے ہیں نا کہ سنا دیں گے، صرف پتلیوں کی طرح کام کریں گے۔ ٹھیک ہے، ان ججز کے لیے اب الگ ہی میرے خیال میں کوئی کوڈ آف کنڈکٹ بھی ڈیزائن کر دینا چاہیے، الگ یہ گون اتروا کے کوئی یونیفارم بھی ان کے لیے ڈیزائن کروا دینی چاہیے، تاکہ یہ لاجکس جو یہ اب اس وقت دے رہے ہیں نا، وہ لوگ سمجھنے سے تھوڑے سے، کیونکہ قاصر ہیں تو لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ بھائی میں نہیں بول دی، میرا یار بول دا۔ اب تھوڑے کو زیادہ اب سمجھ جائیں وہ کیوں اتنی لاجکس سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جناب 8 فروری کے حوالے سے۔ جناب پاکستان تحریک انصاف نے تو کہہ دیا ہے کہ ایز پر پلان ہی معاملہ چلے گا، یعنی 8 فروری کو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی، اور نہ صرف شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی بلکہ پہیا جام بھی ہوگا، پورا پاکستان بند مطلب بند۔ اس معاملے کے دوران اسد قیصر صاحب اور سلمان راجہ صاحب کا ایک بیان میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو اسد قیصر صاحب نے کہا کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، فوری طور پر نئے الیکشن کا اعلان کیا جائے، تو ہمیں بھی پتہ ہے بھائی حکومت ناکام ہو چکی ہے، اور نئے الیکشن کا معاملہ جو ہے نا وہ کافی عرصے سے آ رہا ہے۔ اور سلمان راجہ صاحب نے 8 فروری کے حوالے سے کہا ہے کہ کل 8 فروری کو ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں، اس میں اب سوگ بھی شامل ہو گیا، پوری قوم نے اپنی بیزاری کا اظہار کرنا ہے، رکشہ، ٹیکسی اور گاڑی بند کرو، رات کو مشعل کے ساتھ ریزٹ نکالو، کل نماز مغرب کے بعد دعا کریں گے اور پھر باہر نکلیں گے، سیکرٹری جنرل PTA۔ اب ان معاملات کے دوران جب یہ سوگ والی صورتحال پیدا ہو گیا تو اسلام آباد میں 2 پریس کانفرنس، اسلام آباد میں نہیں، ہر 2 بڑی پریس کانفرنس ہوئی ہیں۔ طارق صاحب کی طرف سے انہوں نے کہا کہ یہ جو دہشت گردی واپس لائے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف لائی ہے، اور اس کے علاوہ ان کی ایک اس وقت جو وائرل بیان چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس غیر کا علم نہیں کہ حملوں کا پہلے سے پتہ لگا لیا جائے۔ تو بھائی یہ جو انٹیلیجنس ہوتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے
یہ جو آپ پوری انٹیلیجنس کو آپ چارج شیٹ کر رہے ہیں نا، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے اندازے لگا لینا، تحقیقات کر لینا، جہاں جہاں سے کوئی موومنٹ ہوتی ہے تو آپ اسی بنیاد پر تو حکومت اکثر وہ ایڈوائزریز جاری کرتی ہے، تھریٹ الرٹ جاری کرتی ہے، سیکورٹی ایڈوائزری جاری کرتی ہے کہ ایک دہشت گرد وہاں سے داخل ہو گیا، اتنے دہشت گرد وہاں سے داخل ہو گئے، ان کا حلیہ ایسا ہے، یہ سارا اسی بنیاد پر، انفارمیشن کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، حکومت کے پاس تو ویسے بھی کچھ نہیں ہے، ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ اور دوسرا، انہوں نے آج مسکراتے ہوئے پریس کانفرنس کیا ہے، جو لوگوں نے بہت تنقید کیا اور بالکل جائز تنقید کی ہے۔ اگر آپ کسی کے دکھ میں شریک نہیں ہو سکتے، کم از کم اپنے دانت منہ کے اندر رکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو یہاں کا درد فیل نہیں ہو رہا تو کم از کم اپنی مسکراہٹوں اور کہکوں پر کنٹرول رکھیں۔ یہ آج نہیں ہوا، انہوں نے مسکراتے ہوئے ساری پریس کانفرنس کی ہے، کیونکہ اب ان کو یہ نہیں پتا کہ 4 سال سے انہی کی حکومت ہے، بیچ میں نگران حکومت بھی انہی کی تسلسل کے ساتھ تھی، اور عمران خان کی حکومت صرف 3.5 سال رہی ہے، باقی انہی کے پاس یہ مسند اقتدار رہا ہے۔ 40 سال 50 سال جتنے بھی سال ہے آپ یہ حکومت میں رہے ہیں۔ اب ہر دفعہ ملبہ اٹھا کر یہ کہنا کہ یہ جو دہشت گردی واپس لائے تھے یہ پاکستان تحریک انصاف لائی تھی، تو کم از کم تھوڑے سے ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے اس صورتحال میں، جب ابھی زخم جو ہے وہ رس رہا ہے، اسے خون نکل رہا ہے، اور آپ ابھی سے سیاست اس میں گھسیڑ رہے ہیں۔ کیونکہ دوسرا بیان جو ہے وہ بھی انتہائی تکلیف دہ ہے کہ دوسرے محسن نقوی صاحب جو کل کرائم سین پر وہ رکاوٹ ہٹا کر وہ جو پٹی ہوتی ہے لگی ہوئی کہ ڈونٹ کراس والی، کے آگے ابھی تحقیقات ہونی ہے، شواہد اکٹھے کرنے ہیں، وہ اٹھاتے ہیں اور پورے کے پورے مجمع کو لے کر اسی امام بارگاہ میں داخل ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ آج وہی انہوں نے پریس کانفرنس کیا، بڑی دکھی دل کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کیا، بڑی دکھی آنکھیں تھیں ان کی، لیکن وہ ایک بات کر گئے ہیں جس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 99 روک لیے جاتے ہیں، اگر ایک دھماکہ ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں سیکورٹی فورسز 99 دھماکے روکتی ہے، تو بھائی آپ کا کام ہی ہے روکنا۔ اگر یہ ہو گیا دھماکہ تو اسے اون بھی کیجئے کہ سیکورٹی لیپس ہے، سیکورٹی فیلور ہے۔ کیوں طلال چودھری صاحب برملا یہ کہہ رہے ہیں اور سینہ ٹھوک کر کہہ رہے ہیں کہ سیکورٹی لیپس نہیں ہے، سیکورٹی فیلور نہیں ہے؟ بھائی یہ سیکورٹی فیلور ہی ہے۔ آپ نے جس ادارے پر ڈالنا ہے ڈالے، لیکن لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ آپ کسی کے گھر جا کر دیکھیں، کسی کو اپنا شولڈر دے کر دیکھیں تو آپ کو لوگ جو ادھر استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، صرف آپ سے نہیں، آئی جی پنجاب سے بھی استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو وہ جائز مطالبہ ہے۔ لوگوں کو غصہ ہے، لوگوں کے پیارے گئے ہیں، 10-8 سال کے بچوں کے لاشیں لوگوں نے اٹھائے ہیں، تو لوگ کیوں نہ آپ کا گریبان پکڑے؟ حکمران کا ہی گریبان پکڑتے ہیں نا، جس کی ذمہ داری ہے۔ وزارت داخلہ فل ٹائم آپ کر رہے ہیں، یا فل ٹائم آپ چیئرمین پی سی بی ہیں، یا پارٹ ٹائم آپ وزیر داخلہ ہیں، یا پارٹ ٹائم آپ چیئرمین پی سی بی ہیں، یہ لوگوں کو واضح کریں۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، لوگوں کی زندگیاں گئی ہیں، لوگوں کو بجا ہے غصہ بھی اور غم بھی۔ اور اس سارے معاملے کے اندر نواز شریف صاحب بے حسی کے، جسے کہتے ہیں نا، معراج پر پہنچے ہوئے، بے حسی پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جناب آج وہ اندرون گئے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے، نواز شریف نے اندرون شہر پانی والا تالاب میں بسنت منائی۔ ڈور بہت شاندار ہے، پہلے بہت موٹی ہوتی تھی، ان کے کوڈ اس وقت چل رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب تھوڑی سی اگر شرم کر لیتے، اجل آج باہر آپ نہ نکلتے تو کیا جانا تھا؟ وہ آپ کی وفاق میں حکومت ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، یہ وزیر داخلہ، وزیر تجارت سارے آپ کی بانمتی کا کنبہ ہے، اون کریں اسے۔ لوگوں کی جانیں گئی ہیں، آپ بسنت نہ مناتے تو کیا ہوتا اگر آپ باہر نظر نہ آتے اور ٹی وی اسکرینوں پر آپ کی تصویریں نہ چلتی؟ لوگ تھو تو نہ کر رہے ہوتے، بہت غصے میں ہیں لوگ۔ اب چھوڑ دیتے ہیں ان کا پیچھا، بھاڑ میں جائیں، کیونکہ ان کو تو وہ غیرت آنی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک خبر ہے جو عوام پر اب بجلی بن کر گرنے والی ہے، بجلی بن کر گرے گی، کہ شہباز شریف صاحب نے عوام پر بجلیاں گرا دی ہیں، اور وہ خبر ایسے ہے کہ عوام کو نچوڑ کر ارب پتی صنعت کاروں کو ریلیف دینے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ بجلی کے مہنگے بل سے پریشان لگ بھگ 3 کروڑ گھریلو صارفین انڈسٹری کے لیے ریلیف کا بوجھ بھی اٹھانے کی تیاریاں پکڑ لیں۔ ڈان اخبار کے خلیق کیانی کی خبر کے مطابق حکومت صنعت کو جو ریلیف دینے جا رہی ہے، اس کا بوجھ گھریلو صارفین پر ڈالنے کی تیاری ہے۔ حکومت نے بجلی کے 2 کروڑ 85 لاکھ صارفین سے ماہانہ 200 روپے تا 675 روپے کے فکس چارجز بٹورنے کی تجویز دی ہے۔ اس تجویز کے اطلاق سے حکومت کو گھریلو بجلی صارفین کی جیبوں سے 125 ارب روپے نکالے گی، جس سے انڈسٹری کو 4 روپے 4 پیسے فی یونٹ کا ریلیف دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ عوامی حکومت، کیونکہ عوام نے ووٹ نہیں دیا تھا، اور رانا ثناءاللہ نے کہا تھا نا کہ ہم سے کوئی توقع بھی نہ رکھے، تو عوام اب ان سے توقع بھی نہ رکھے۔ وہ جتنے چاہیں گے آپ کو ٹیکے لگائیں گے، جتنے چاہیں گے آپ کی جیب سے پیسے نکالیں گے، 200 سے لے کر 600 ارب تک، جتنے مرضی بنے، 125 ارب سے شروع ہو کر جتنے مرضی ارب بنے، کوئی آواز نہیں اٹھائے گا۔ اگر ریلیف کی بات کی جائے گی تو وہاں سے
بیٹھے ہوئے جو بین الاقوامی انٹرنیشنل ساہوکار ہے نا، انہوں نے ان کے حلق پر انگوٹھا دبا کر یہ فیصلے واپس دلوا لینے ہیں، کیونکہ عوام کو ریلیف دینا منع ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کا اس وقت ماٹو ہے۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے فی الحال اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔